बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 10 अगस्त इतवार का दिन है। आज अहम जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो भी मैं आपके सामने रखूंगा और तज्जिया पूरी तफसील से। ख़ास तौर पर जो फील्ड मार्शल का अमरीकी दौरा इस वक्त मुसलसल ख़बरों की जद में, और पाकिस्तानी कम्यूनिटी माजरत कर रही है, शख्सियात मिलने से इनकार कर रही हैं। और इसके अलावा जो सेंटाकॉम के आने वाले चीफ, जाने वाले चीफ से मुलाकातें हैं, उनमें क्या मामला तय रहे हैं, और खुफिया मीटिंग्स नून लीग और जरदारी साफ़ी कंफर्म कर रहे हैं कि ये मामला सब अच्छा नहीं है, गालम गलोच तक हो रही है, संगीन मामला है। नए आर्मी चीफ भी अपने अपने रखे हुए हैं, और इसकी वजह क्या है? फॉर्म 47 की हुकूमत को जो झटके लग रहे हैं, हज स्कैंडल का 40 अरब का एक नया तीसरा बड़ा खाता खुल गया, और हुकूमत के ये आखिरी दिन शुरू होने की निशानियाँ हैं। नवाज शरीफ के छठे आर्मी चीफ के साथ ये फील्ड मार्शल इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। 14 अगस्त को खान की रिहाई की हिकमत अमली भी आज सामने आई, और फील्ड मार्शल के ओहदे पर भारतीय आर्मी चीफ की तरफ से जंग पर भी, उनके ओहदे पर भी अजीबोगरीब बयानात। इस्लामाबाद में एक तरफ शराब के लाइसेंस दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ 50 मसाजिद गिराने का नोटिफिकेशन, इस्लामाबाद की मदनी मस्जिद पर ऑपरेशन, और आज लाचार पार्लियामेंट की 78वीं सालगिरह भी है। ये तमाम खबरों की तफसील से बात करते हैं। देखिए, इस वक्त हालात बड़े अहम हैं, और इसमें अमरीकी दौरा, ख़ास तौर पर ये जो मुलाकात है, उसमें जनरल हमीद गुल का एक बयान मैं आपको याद कराऊंगा ताकि आपको थोड़ा अहमियत का अंदाज़ा हो कि पाकिस्तान में नया आर्मी चीफ अमेरिका की मर्ज़ी से लगता है। नवंबर में मामला तय होने हैं, बहुत कुछ होना है, और ख़ान की हुकूमत गिराने के बाद, अदम एतमाद के बाद ये जो कुछ हो रहा है, ये उसी का तसलसल है। ये जो अपडेटिंग खबरें रोज़ाना की बुनियाद पे आपके सामने आ रही हैं, क्योंकि आर्मी चीफ का याद रखें कि इतने मुख्तसर अरसे में दूसरी दफ़ा अमेरिका का दौरा, जहाँ अस्करी क़यादत से मुलाकातें माइकल केराला सेंटाकॉम के चीफ के साथ, और खुसूसी तस्वीर जारी की जा रही हैं। वो हॉल जिसमें वो अमरीकी फ़ौजी क़यादत के साथ बैठे हुए, ये माइकल केराला की रिटायरमेंट की तकरीब में ये आर्मी चीफ की मुलाकात, और वहाँ नए एडमिरल जो चीफ हैं ब्रैड कूपर से, और फिर चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डीन केन से मुलाकातें हुई। फिर पाकिस्तानी कम्यूनिटी से भी मुलाकातें थी, जिस पर वहाँ अमेरिका में मौजूद सहाफ़ी दावा कर रहे हैं कि तमाम बड़ी अहम शख्सियात ने मुलाकातों से इनकार किया, बहाने बनाए। वो तस्वीर इसीलिए नहीं सामने आई। अब यहाँ पर आप ज़रा कुछ थोड़ा सा कल का पहलू देखें कि मस्जिद अक्सा में इसराइल का झंडा लगाया गया है। इसराइल में 18 बच्चों की आज शहादतें हुई हैं। ये दुनिया की वाहिद नस्ल कुशी है जिस पर दुनिया के गैर मुस्लिम भी ये तस्वीर देख के रोते हैं। गैर मुस्लिम ममालिक, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, न्यूजीलैंड, बरतानिया के 9 ममालिक के वज़राए ख़ारजा ने मुश्तरका बयान दिया कि गज़ा में फ़ौजी कार्रवाई नहीं होने देंगे, मुस्तकिल जंगबंदी की भी। लेकिन दूसरी तरफ इसराइल मुकम्मल तैयारी कर रहा है। आपको फील्ड मार्शल के दौरे में ऐसी कोई ट्वीट नज़र नहीं आएगी। इसराइल के टैंक गज़ा के बॉर्डर पर पहुँचे हुए हैं, और फ़लस्तीन के लोग वही बात कर रहे हैं जो इमरान खान कहता है, ये हमारा वतन है, क्यों छोड़ें, हम यही रहेंगे, यहीं शहादतें देंगे। और इस वक्त खुद इसराइल के अंदर भी हज़ारों इसराइली तेल अवीव में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का इस्तीफ़ा मांग रहे हैं। अभी सिडनी में आपने प्रोटेस्ट देखा, जापान में फ़लस्तीन के हक़ में प्रोटेस्ट देखें। डोनाल्ड ट्रंप की जो ट्वीट आई कल की इसराइल को तस्लीम करने का मामला, ये एजेंडे का सबसे अहम हिस्सा है। ये जो माइकल केराला का डिनर आपको नज़र आ रहा है, गज़ा की फ़लस्तीन की सूरत हाल को सामने रख के देखें। माइकल केराला अमेरिका की फ़ौज का सबसे पसंदीदा इसराइल का वो जर्नेल कि जिसका वो कहते थे हमें खुद जंग में धकेलने में इसने मदद की। सेंटाकॉम का ये जो कमांडर है, ये इसराइल का इतना बड़ा इत्तेहादी है कि ये 20 साल की उम्र में जब से ये नौजवान अफसर था, ये इसराइल के इंतहाई करीब हुआ था। अमेरिकन कंजर्वेटिव एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं कर्ट मिलर, उसकी बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि इसराइल को इसकी रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ा नुकसान हुआ, और साथ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को भी। ये ईरान के साथ भी, जब आपको बता दूं मुज़ाकरात हो रहे थे, तो ईरान पर जो हमला हुआ था, क्योंकि ईरान तो मुआहदा कबूल करने के करीब था, लेकिन यही सेंटाकॉम का कमांडर था जिसकी वजह से अमेरिका ने हिरोशिमा जैसी बमबारी की। तो इसका किरदार मैं आपको समझा रहा हूँ कि, और फिर इमरान खान की हुकूमत में हफ्ता पहले इसकी तैनाती हुई थी 2022 में, और फिर जनरल बाजवा के साथ, जनरल नासिर मुनीर के ताल्लुकात फिर इस लेवल पर पहुँचे कि आज आपको ये पहली सफ़ों में बैठे नजर आते हैं, खसूसी तस्वीर दी जाती हैं, इसे मिलिट्री निशान इम्तियाज़ दिया गया। तो अब ये सारे डॉट कनेक्ट करें, आपके सामने सारा मामला साफ नजर आएगा। इसका जाना बहुत अहम मामला था, तो अच्छा हुआ इसके जाने के बाद काफ़ी बेहतरी होगी। अब वाइट हाउस में देखें, जब भी कोई गया पाकिस्तान की तरफ से, वहाँ हमेशा लुटा के रहे। ये अभी तेल की जो बात है, मिसाल के तौर पर आपको पता है तेल का मामला ज़ाहिर है ऑफ शोर ड्रिलिंग का है, ये जो केकड़ा वन और ग्वादर का, ये सबसे इंतहाई स्ट्रेटेजिक मामला है चीन के साथ जुड़ा हुआ। चीन का सी पैक 67 अरब और 30% कर्जा चीन का। अमरीकी कंपनियां समुद्री अगर वसाइल पर आके कब्जा करें तो फिर चीन के लिए तो ग्वादर में कुछ नहीं रहना, सी पैक तो मुकम्मल ख़त्म। अब ये जो नायाब मादनी ज़खायर की भी जो बात करते हैं, वहाँ भी अगर अमरीकी कंपनियों को लाएंगे, और जिसमें चीन पहले उस वायदे में शामिल भी है,
معیشت اور سیکورٹی کے اعتبار سے آپ ذرا سوچیں کہ جہاں جہاں امریکہ نے ایسا کام کیا، افغانستان ہو، عراق ہو، امریکی کمپنیوں نے وہاں وسائل کے نام پر، ایران سے بھی بلکہ شروع کریں، تو پھر اس کے بعد اس خطے میں امن و امان نہیں آیا، وہ اپنی کمر سیدھی نہیں کر سکے. اور پاکستان تو ابھی تک دیکھیں مشرف کی جو امریکہ کے ساتھ جو شراکت داری تھی اس کے بعد کا نقصان آج تک نہیں سیدھا کر سکا. 1 لاکھ سے زائد فوجی اور سول لوگ شہید ہوئے، $200 ارب سے زیادہ کا تو نقصان ہو گیا. اب اس صورتحال میں یہ اپنے پاؤ گوشت کا معاملہ ہے جس پہ پورے پاکستان کو داؤ پہ لگانا. اب یہاں پہ دوسرا اہم معاملہ آپ کو بتاتا چلوں، جو امریکہ اور نیٹو نے یوکرین کو ابھی فوری ہتھیار دینے کا ایک منصوبہ بنایا جس کا نام ہے پرل، PURL. $500 ملین کے ہتھیاروں کی فہرست یوکرین نے دی ہے کہ یوکرین کو انہوں نے پہنچانا کتنا جی، اربوں ڈالر کا اسلحہ. اب پہنچائیں گے کیسے؟ جیسے جنرل باجوہ نے. اب پیوٹن چونکہ جوہری ہتھیاروں کی آبدوزیں لگانے کا ٹرمپ کے بعد اس نے آج اپنے میزائلوں کی بڑی کھیپ جو ہے وہ خطرناک میزائلوں کی فوج کو دی ہے. 15 اگست کو اس معاملے کا بھی ڈراپ سین ہے. ٹرمپ ڈونلڈ اور پیوٹن کی ملاقات ہوئی تو معاملہ ختم. اب غزہ میں ایک طرف جو معاملہ چل رہا ہے وہاں دیکھیں جس طرح جنرل CC جو مصر کا، اسے $35 ارب گیس کا معاہدہ ان دنوں میں کیا، نسل کشی کے دنوں میں. ذرا سوچیں سیاسی حکومت ہوتی کیا یہ سوچ بھی سکتے تھے؟ شاہی حکومتوں کی اس وقت ضرورت نہیں ہے. تو اس وقت تو فیلڈ مارشل جو دورے پر ہیں وہاں اسی لیے پاکستانی بزنس مین جو امریکہ میں ہے وہ ملنے سے کترا رہے ہیں کہ انہیں پتہ ہے کہ یہ براہ راست معاملہ فلسطین کی شہادتوں پر ہے، ابراہیم الائنس کا معاملہ ہے، اسرائیل کو تسلیم کروانے کا معاملہ ہے جس کا ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا. تو وہ ہر بندہ اس معاملے سے پیچھے ہٹتا ہے، اس میں بے گناہ لوگ شہید ہیں. آپ دیکھیں کہ تمام صحافیوں نے جو جنرل باجوہ کے دور میں عمران خان کے بارے میں تمام خبریں آپ کو یاد ہوں گی، انہوں نے یہ سارے ثبوت دیے کہ اسرائیل کے حوالے سے خان پر دباؤ ڈالا جاتا. تو بائیڈن حکومت نے بھی جو رجیم چینج کی سپورٹ کی تھی، یہ سارا معاملہ اسی سے جڑتا ہے. اب یہاں پہ فیلڈ مارشل ظاہر اقتدار پر بلا شرکت، 27ویں ترمیم، صدارتی نظام، یہ سب آپ جانتے ہیں. اب معاملہ شروع ہو گیا نون لیگ پیپلز پارٹی کا. نواز شریف کے 5 آرمی چیف سے اس معاملے پر اختلافات ہوئے. اب پاکستانی سوچتے ہیں کہ کیا یہ صرف اس وقت 2 نمبری ہے، کیا واقعی سب اچھا چل رہا ہے یا کھینچا تانی ہو رہی ہے، کیا ان کا جو سیم پیج ہے واقعی پھٹ چکا ہے کہ نہیں. دیکھیں عاصم منیر صاحب کو جو نومبر کے بعد توسیع ملے گی یا نہیں، اس وقت CV جو ہے وہ آصف زرداری اور نواز شریف کو نئے جرنیلوں کے آگے ہیں. یہ میں آپ کو بڑی پکی بات بتا رہا ہوں. یہ اس وقت جو معاملات ان کے اپنے صحافیوں نے بتائے ہیں، خود مجھے نون لیگ کے لوگ بتا رہے ہیں کہ جب بھی حکومت پہلے ختم کرنی ہو تو یہ کرپشن کا معاملہ شروع ہوتا ہے اور یہ عین آرمی چیف کی توسیع کے وقت آتا ہے. آپ ماضی اٹھا کے سارا دیکھ لیں، ایک میں نے دیکھا اس کا ٹائم ٹینیور، تاریخ دیکھی. اب یہ جو 2000 ارب کا سکینڈل ہے، پھر گندم چینی کے سکینڈل آنا شروع، حج کا 40 ارب کا آ گیا، پھر 2000 کی لسٹوں کا آ گئے، مریم نواز کے استعفے آ گئے، خواجہ آصف کے استعفوں کا معاملہ آ گیا. یہ اندر ادارے کے جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کے نظریات اور خیالات بدلتے ہیں. محمد مالک جس نے خبر دی تھی وہ خود یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ نومبر دسمبر یہ معاملات ایسے بدلیں گے کہ آپ توقع نہیں کر سکتے. پھر یہ خبریں افواہیں نہیں ہیں، حقائق پر مبنی ہیں. کیونکہ جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے نا، بطخ کی میں مثال دیتا ہوں اکثر کہ وہ نیچے اس کے پیروں کے نیچے طوفان ہے، اوپر پرسکون ہے. اور کیونکہ اس کی وجہ دیکھیں نا، لوازمات، معیشت کے حالات آپ کے سامنے ہیں. ابھی DJSI کی کرنسی کے جو بڑے بڑے ڈیلرز کے ساتھ ملاقاتیں ہیں، ڈالر کو روکنا ہے. ملک بوستان سے ملے وہ نومبر 2023 سے لے کر تو ڈالر قابو نہیں آ رہا. جیسے بلوچستان قابو نہیں آ رہا، وہاں آپریشن میں روزانہ شہادتوں کی اطلاعات آ رہی ہیں. خیبر پختونخوا میں جرگے ناکام ہو رہے ہیں. تو یہ امن و امان کے صرف حالات ہیں. باقی جو ادارے اور عوام کے درمیان جو خلیج ہے اس کا ادارے کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں کہ وہ اس لیول پر پہنچ چکی ہے کہ نغمے ترانے گانے والے آج گالم گلوچ پر اترے ہوئے ہیں. تحریک انصاف کے ساتھ تو پچھلے 3 سال میں کوئی ایسا ظلم نہیں تاریخ میں جو چھوڑا ہوگا، لیکن وہ پھر 5 اگست کو لاکھوں کی تعداد میں نکل کے پورے پاکستان میں دکھا دی. تو لاوا موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں. پھٹے گا کب یہ اللہ جانتا ہے. انہوں نے تو جس کام میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے دیکھیں وہ ناکام ہوا ہے. آپ کے سامنے فورن انویسٹمنٹ لانی تھی وہ دیکھ لیں، خارجہ پالیسی کرنی تھی، ممالک کے ساتھ تعلقات دیکھ لیں. ہندوستان نے پانی آج بھی بند کیا ہوا ہے اور وہ وہاں دھڑا دھڑ ڈیم اور نہریں بنا رہے ہیں. اور ابھی یہ جو ملک ریاض کا معاملہ انہوں نے شروع کیا، دیکھیں ملک ریاض کو اب لائٹ نہ لیں. یہ وہ شخص ہے جس کے پاس یہ میجر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل چائے اور کافیاں بناتے تھے، مہمانوں کو سرو کرتے تھے. 8 کھرب کا اگر اس نے منی پاکستان کے اندر بنایا وہ اتنی آسانی سے جو لٹوار ہے اپنا مال. یہاں تو عوام خان کے نظریے پر انقلابی ہے، ملک ریاض بھی انقلابی پر، اس کے پاس سب کچھ موجود ہے ان کا. اس کے دفتر میں کون کون جاتا رہا، کیا کیا لیتا رہا، کیا کیا کھاتا رہا. اور یہ معاملہ صرف ان جرنیلوں کی حد تک نہیں ہے. بلاول ہاؤس ملک ریاض کا ہے، مریم نواز کی BMW اس کی ہیں، نواز شریف کے خرچے اربوں روپے کے اس کے ہیں، جنرل باجوہ سمیت تمام کے تمام جرنیل اس کی موجود. تو یہ طاقت کے طور پر تو وقتی طور پر بے شک اس کی آپ کو نیلامیاں نظر آ رہی ہیں، لیکن یہ ساری جائیدادیں سود سمیت وہ واپس لے گا. اس وقت ملک ریاض عرب امارات کی شہریت لے چکا ہے، اسے پاکستان لانا ناممکن ہے. جو کچھ دبانا تھا، جو کچھ لینا تھا وہ انہوں نے کر لیا اور وہ واپس بھی آ جاتا ہے. ماضی میں بھی آتا رہا. اسحاق ڈار کو تو 96 کروڑ روپیہ دیا گیا. اب پرویز مشرف کے دور سے آپ دیکھیں جو حالات، جو عمران خان نے ایک بات کی تھی بڑی امپورٹنٹ.
عمران خان نے بھی حالیہ دنوں بلکہ پرویز مشرف نے انہوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ اس قابل نہیں رہیں کہ باہر آئے میدان میں. نون لیگ نے پہلے لاہور میں ایک جلسہ کیا, لوگ نہیں آئے, منسوخ کر کے رہنما بھاگے. پیپلز پارٹی نے کل سیاسی جرات کی تو وہاں حقیقت میں بھٹو کی میت لوگوں نے اٹھا دی. پیپلز پارٹی کا بلاول کا جلسہ اور نعرے عمران خان اور تحریک انصاف کے پھر ڈنڈے چلانے پڑے. اب اس وقت دیکھیں طاقت کا بہرحمانہ استعمال کر کے انہوں نے اس وقت ایک ایک نشست کے لیے پنجاب میں بھی 15 امیدوار تو لے لیے. الیکشن کمیشن بھی موجود, عدالتیں, پولیس, انتظامیہ, ریٹرننگ, سارے کا سارا نظام ان کے ہاتھ پہ, لیکن کچھ ہے نہیں تو وہ عوام نہیں ہے, ووٹر نہیں ہے. اور سیاسی جماعت کے ساتھ جب عوام پیچھے ہٹ جائے تو وہ جتنی مرضی طاقت سے اقتدار میں بیٹھے اس اقتدار کو چلا نہیں سکتے. ایوب خان, یحییٰ خان, ضیاء الحق, پرویز مشرف, جنرل باجوہ, یہ سب آپ کے سامنے. انہوں نے کرش کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں کو کیا کیا نہیں کیا, تباہ کر دیں گے, برباد کر دیں گے, کانٹے لگائیں گے. یہ آج سارے کے سارے فے فنا ہو چکے ہیں. اور جن لولی لنگڑی جماعتوں کو جن کا عوام کے ساتھ تعلق بھی نہیں تھا ان کے بھی پوتے نواسے آپ کو پتہ یہاں معذور سیاست ہی کر رہے ہیں, لنگڑی لولی سیاست. تو یہ اللہ کا نظام ہے. سورہ یوسف پڑھے, اللہ نے واضح طور پہ کہا کہ میں تمہیں انہی لوگوں کے سامنے دوبارہ کھڑا کروں گا جنہوں نے تمہیں توڑا ہے. تو یہ مقام اور معیار الگ ہوگا, ورنہ آپ کی جو اس وقت محنت ہے, جو جد و جہد ہے, یہ ضائع نہیں جائے گی. اس کا مقام الگ ہوگا. ورنہ اقتدار میں تو نواز شریف موجود ہے, انوار الحق کاکڑ بھی تھا. یہ اس وقت نواز شریف آپ کو شہباز شریف حکومت میں نظر آتا ہے, زرداری صدر نظر آتا ہے, لیکن حالات کیا ہیں. اور دیکھیں جب حالات بدلتے ہیں نا تو پاکستان میں رات کو 2 بجے بھی چیزیں بدلتی ہیں, آپ سو کے اٹھتے ہیں, سب کچھ بدلا ہوا نظر آتا ہے. یہ مخصوص نشستیں نہ دیں, الیکشن نہ کرائیں, رات کو عدالتیں لگائیں, تو اسی طرح پھر یہ نظام بدلتا بھی ہے, الٹا پھرتا ہے. اور عوام کی جب حکومت نہ ہو تو وہاں پر ایسے ایسے سرپرائز نظر آتے ہیں. یہ جو حکومت ہے اس کی اصل حکیم کیا ہے آپ دیکھیں, یہ بستر کے اوپر بنائی گئی ہے یا ٹیبل کے نیچے بیٹھے ہوئے گواہ اکٹھے کر کے گرائی گئی ہے. تو بستر کے اوپر بنی حکومتیں ہوں, گواہ نیچے ٹیبلوں کے نیچے ہوں, وہ پھر آپ کو پتہ ہے حالات زیادہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا, پھر اس طرح ہی ہوتے ہیں, گستاخی نہ ہو جائے گی. اب تحریک انصاف کے لوگ جو پلان 14 اگست کو بڑا زبردست دیکھیں, ناقابل شکست عوامی حکمت عملی چاہیے. بس کے پی اور پنجاب 2 ان کے بڑے صوبے ہیں. اب دونوں صوبوں میں اگر آپ اکٹھے کریں گے اضلاع تو تقریباً 65-70 اضلاع بنتے ہیں. مطلب ایک صوبہ خیبر پختونخوا, ایک پنجاب, دونوں کو باقی ابھی سندھ اور بلوچستان کو ہم چھوڑ دیتے ہیں, وہاں تھوڑی دیر رک جائے. یہ موبلائزیشن کی بات کر رہا ہوں میں. صوبائی حلقوں میں یونین کونسل میں یہ چیئرمین UC لیول تک کی میں بات کر رہا ہوں. اب لاہور میں اگر آپ صرف دیکھیں, ابھی مہر شرافت نے ایک بڑی اچھی ٹویٹ بھی کی ہے, صوبائی حلقے بھی بتائے کہ 300 بندہ اگر مثلا 30 حلقے ہیں وہاں پہ, تو روزانہ کی بنیاد پر حلقے کے حساب سے لوگوں کو نکالنا شروع کر دیں, جس طرح 14 اگست کو کر رہے ہیں, مومنٹم بنا رہے ہیں. تو یہ حکمت عملی چلنی چاہیے, عوام موبلائز رہے. بس تحریک انصاف ایک ایک اضلاع سے لوگوں کو پکڑے, کچھ کو ڈیالہ جیل کی طرف ڈیوٹی لگائے, کچھ کو باہر. تو یہ اسی طرح 14 اگست تک ان کا مومنٹم بنے گا کہ آپ کو لاکھوں لوگ نکلے نظر آئیں گے, اور اس کے بعد معاملہ آپ کو پتہ ہے پھر آپ سو کے اٹھیں گے, سب بدلا ہوگا انشاءاللہ. ابھی پاک بھارت جنگ پہ بڑے 2 انٹرسٹنگ بیانات آئے. ایمس وہاں پہ فوجی کانفرنس تھی ان کی بھی. ایک تو سوال بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ اگر آپ جنگ جیت رہے تھے تو سیز فائر کیسے ہوا. بھارتی آرمی چیف نے ابھی دیکھیں دعویٰ کیا نا کہ آپریشن سندور میں پاکستان کے بھی 6 جہاز انہوں نے گرائے, 5 انہوں نے گرائے, 6 انہوں نے کر دیے. 3 مہینے لگائے انہوں نے خبر میں. اب دونوں طرف سے باتیں ہوئیں. بھارتی آرمی چیف نے تو یہاں تک کہا کہ ہم اگر پاکستانیوں کو یہ لگ رہا تھا کہ ہم جنگ کے قریب جیتے ہوئے ہیں تو وہ ان سے پوچھے کیسے جیتے. ان کو دیکھیں ہمارے آرمی چیف فیلڈ مارشل بن گئے, ہم جنگ جیتے ہوئے ہیں. میرے خیال میں دیکھیں دونوں ممالک کو ایک پریس کانفرنس کر کے ثبوت عوام کے سامنے رکھنے چاہیے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو. یہ دونوں اطراف کے جو دعوے نظر آتے ہیں ہر جنگ میں نظر آتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ تو بھارت پر دباؤ ڈال رہا ہے, وہ تو بھارت کی تیسری دنیا کی معیشت کو مردہ معیشت قرار دے رہا ہے. تو بھارت کے جہاز گرنے کا تو اس کا بھی دعویٰ ہے, لیکن وہ ایران کو بھی ایک دن پہلے مردہ قوم کہہ رہا تھا, اگلے دن انہیں عظیم قوم کہہ رہا تھا. اس کے بیانات کو اس لیے اہمیت نہیں دی جاتی. انٹرنیشنل میڈیا پر یہ ساری چیزیں آئیں ثبوت کے ساتھ تو پھر بات ہے. اب 2 اہم چیزیں, ایک تو عباد فاروق, ان کے بھائی میاں شہزاد فاروق کا کوئی پتہ نہیں, 6 دن ہو گئے انہیں, پہلے ان کا بیٹا شہید کیا گیا, جنازے پہ نہیں جانا دیا, کاروبار تباہ ہوا. اب ان کے بھائی کو جس طرح دن دہاڑے پنجاب کے وہ SHO اسد عباس نام یہ ایسے رکھتے ہیں نا, بڑا دکھ ہوتا ہے. نام کم از کم اپنے کوئی ایسا رکھ لیں یزید وغیرہ, پھر تو ٹھیک ہے. اس خاندان نے پہلے بڑی قربانیاں دی ہیں, تکلیفیں اٹھائی ہیں, اور ان کے ساتھ زیادتی اس پہ آواز ضرور اٹھائیں. دوسرا شیر افضل مروت صاحب جو علیمہ خانم کے اوپر حرزہ سرائی کر رہے ہیں, جتنی بلندی تک وہ پہنچے اس سے 10 گنا زیادہ سپیڈ سے وہ پستی کی طرف گئے. خان کے ساتھ مخلص تھے, رہائی کی کوشش کر رہے تھے, جب اپنی ذات سے باہر نکل آئے قانون کی جمہوریت تھی خان کے نظریے پر, تو پاکستانی ان کے ساتھ ہم ان کے بارے میں سارے بات کرتے تھے. آج یہ شخصیت, انا پرستی, خود پرستی, پتہ نہیں کچھ غیر اخلاقی سرگرمیوں کی وجہ سے ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ پختون کلچر کی سخت نفی ہے, خواتین کی حرزہ سرائی کرنا انسانیت کی نفی ہے.
پھر عمران خان کو یہ اپنا محسن مانتے ہیں، لیڈر مانتے ہیں، اس کا چھوڑا وہ پانی تک پیتے تھے۔ اب علیمہ خان عمران خان کے لیے وہ واحد، آپ کو پتا ہے بنیان المرصوص سیسا پلائی دیوار جو پچھلے 2 سال سے ڈیلا جیل کے باہر آپ کو نظر آتی ہے، اور یہ اسے اسٹیبلشمنٹ کا پروجیکٹ کہہ رہے ہیں۔ پھر بڑا عجیب و غریب پروجیکٹ ہے جو اپنے بھائی سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی پچھلے کتنے مہینوں سے، اور سریعام کھڑے ہو کر وہ جنرل عاصم منیر کا نام لے کے تنقید کرتی ہیں، پیغام پہنچاتی ہیں۔ اب علیمہ خان پاکستانی شہری بھی ہے، خان کی بہن تو ہے، خان کی ووٹر بھی ہے، وہ خان کی سپورٹر بھی ہے، تحریک انصاف سے محبت بھی کرتی ہے، پھر اسے سازشیں نظر آتی ہیں بھائی کے خلاف، جو لوگ اس کے نام پہ بیٹھے ہوئے پارلیمنٹ میں وہ کیا کر رہے ہیں، تو وہ بولتی۔ اب مروت صاحب کو تو میرے خیال میں توبہ طائب ہو کے معافی مانگنی چاہیے جا کے ان سے، سیاست یا تو کنارہ کشی کریں، اپنے پروفیشن پہ توجہ دیں، ورنہ اس کردار سے یہ فیاض الحسن چوہان تو بن سکتے ہیں، تحریک انصاف کے اب رہنما نہیں بن سکتے، کیونکہ ہم سب لوگوں نے ان کی بڑی، آپ کو پتہ ہے اس وقت جب یہ خان کے نظریے پہ تو بڑی حمایت کی تھی، اسی لیے اس پر بات کرنا بڑا ضروری ہے کہ عمران خان کے نظریے سے یہ ہٹیں۔ ایک کہتے ہیں جی نشست جو ہے مجھے 9 فروری کو میری محنت سے ملی اور یہ الیکشن میں نے جتوایا۔ دیکھیں اس طرح تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے بھی بہت سارے لوگ ہیں موجود ہیں، اگر یہ الیکشن جتوانے کا کریڈٹ لے رہے ہیں تو الیکشن جتوانے کا بدلہ کیا نشست لے کے انہوں نے کرنا ہے؟ الیکشن چھوڑے، جن کو جتوایا پارلیمنٹ میں پہنچے ان کے حالات بھی آپ کے سامنے، وہ نہ پہنچے ہوتے تو شاید معاملہ زیادہ مختلف ہوتا۔ بہرحال انہیں یہ چیز سوچنی چاہیے، ان کے جو قریبی لوگ ہیں وہ انہیں سمجھائیں کہ یا تو یہ سیاست سے کنارہ کشی کر لیں، اور یا پھر یہ توبہ طائب ہو کے حقیقی معنوں میں جو جمہوری اور آئین کے معاملہ، یہ علیمہ خان پہ حرزہ سرائی جو ہے یہ کبھی پاکستان کا کوئی میں کہتا ہوں، یہ تو سوشل میڈیا کے لوگوں کو الزام لگاتے ہیں کہ جی وہ یہ کریں وہ یہ کریں، پاکستان کا کوئی ذی شعور بندہ ان کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا، کبھی بھی نہیں کھڑا ہوگا۔ انہیں فوراً توبہ طائب کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے انہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔